बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी खबर, बिला आखिर इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। कहा जा रहा है ये 200 तैयारे मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, जिस पर ईरान में भारी नुकसान की इतलात आ रही हैं। उनकी अहम शख्सियात को निशाना बनाया गया, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और ईरान कह रहा है इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये जंग, इसराइल की जंग, ईरान पर हमला, एक बड़ी जंग इस खित्ते में बन सकती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल ने बाकायदा प्लानिंग और हिकमत अमली के साथ काफी अरसे से मुख्तलिफ ममालिक की पहले हुकूमतें चेंज करवाई गई और फिर बिला आखिर ईरान के मुताबिक इसराइल को अमेरिका की आशीर्वाद है। गो कि अमेरिका ने कहा हमसे इसके हमले की हिमायत नहीं करते, लेकिन अगर ईरान ने हमला किया जवाबी तो इसराइल के साथ खड़े होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामी ममालिक पे हैं कि वो क्या रद्द अमल देते हैं। खुसूसन पाकिस्तान पे है कि ईरान पाकिस्तान का बरादर इस्लामी हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान का रद्द अमल क्या होगा, जबकि खसूसन इन दिनों में एक तकरीबन सवा माह पहले भारत ने पाकिस्तान पर जंग पर हमला किया, उस पर भी इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए गए, और अब इसराइल ने अमेरिका की हिमायत के मुताबिक, ईरानी मीडिया के मुताबिक कि उनके किया है, और दुनिया भर के गार्डियन और बीबीसी और अल जजीरा और दीगर ममालिक इसकी कवरेज दे रहे हैं कि इसराइल ने मुख्तलिफ तेहरान समेत ईरान के एटमी तनसीबात पर हमला किया। नाज़रीन, खैरत वाली बात है कि इस हमले के बाद अभी तक इस्लामी ममालिक, मुस्लिम उम्मा का कोई रद्द अमल नहीं आया। बड़ी खबर यह है कि 200 तैयारे, बड़ी तादाद में ड्रोन हमले, मिसाइल उनकी एटमी तनसीबात पर, जोहरी तनसीबात पर मारे गए, जिसके बाद ईरान के आर्मी चीफ शहीद हो गए। ईरान के आर्मी चीफ के साथ मुख्तलिफ साइंसदानों को भी टारगेट किया गया, मुख्तलिफ शहरों में किया गया। ऐसा लगता है कि इसराइल ने इस हमले में अमेरिकन टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल की है। नाज़रीन, ये हमला ईरान ने अचानक नहीं किया, इससे पहले भी कई मरतबा इसराइल ने ईरान के साइंसदान जो कह रहे थे कि ईरान जोहरी ताकत बन रहा है, एटम बम बनाने की तरफ जा रहा है, उस बहाने ईरान पर हमला किया। लेकिन उसे हमला करने के लिए उर्दन शाम के ऊपर से गुजर कर आना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती है कि इसमें बैकग्राउंड में एक साजिश नजर आती है। ईरान के आर्मी चीफ की हलाकत पर और उनके रडार सिस्टम को ईरान के इसराइल ने मुकम्मल तौर पर दावा किया है मुख्तलिफ अखबारात में, दुनिया के बलाक में, कि हमने नकारा बना दिया है और दर्जनों जोहरी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरानी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ जंग छेड़ना शेर से खेलने के मुतरादिफ है। ईरान ने मस्जिद जमकुरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया है। मस्जिद जमकुरान की ईरानी कौम में काफ़ी मजहबी व रूहानियत अहमियत है। सुर्ख परचम इंतकाम लेने के लिए लहराया जाता है। ईरान की हालिया तारीख में मस्जिद जमकुरान पर दूसरी बार सुर्ख परचम लहराया गया है। पहली बार 2020 में पासदारान इनकलाब के कमांडर कासम सुलेमानी की शहादत के बाद सुर्ख परचम लहराया गया था, और आज दूसरी मरतबा लहराया गया है। और देखते हैं ईरान इसका क्या जवाब देता है। दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि ईरान में से पहले हमला करने से पहले गजा के साथ, आपको याद होगा, मिस्र की सरहद लगती है। गजा के साथ मिस्र की सरहद लगती है। वो गजा, इसराइल फलस्तीन पर हमला करता है तो इस्लामी ममालिक चुप रहते हैं, सिर्फ जुबानी खर्चा देते हैं। अब शाम में पहले हुकूमत तब्दील करवाई गई, वहां इसराइल हमायती हुकूमत लाई गई, मिडल ईस्ट भी
اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، پاکستان نے نہیں کیا۔ لیکن اب ٹرمپ نے اچانک اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران پر ہماری مرضی سے اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، اگر جوابی حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ٹرمپ امریکہ کی حمایت نہ ہوتی تو امریکہ کی چند دن کی ایکٹیویٹی بنا رہی ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کو ایران اور گرد و نواح میں نقل و حرکت سے منع کر دیا تھا، اور بعض دنیا بھر کے ایکسپرٹ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی پر کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب اس حملے کے بعد جس شدت سے، جس ٹیکنالوجی سے حملہ کیا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایران اسرائیل کو امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس مکمل طور پر دی گئی ہیں۔ ایران نے پہلے دعویٰ کیا تھا اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکن بحری بیڑے کو نشانہ بنایا جائے گا، اور اب دیکھتے ہیں کہ ایران اس کا کس قسم کا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی اسرائیل نے ایران کی اہم شخصیات، ان کی انٹیلیجنس کے سربراہ، سابق سربراہ، ان کی جوہری ایکسپرٹ کو میزائلوں سے مختلف حملوں میں نقصان پہنچایا ہے، لیکن وہ چپ رہا ہے۔ اردن اور عراق، اگر اب ایران جوابی حملہ کرتا ہے، اسرائیل کو جواب دیتا ہے، کیونکہ ادھر بھاری نقصان ہوا ہے شہری آبادیوں پر، ان کی ایٹمی تنصیبات پر، ان کی اہم شخصیات اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران ان پر حملہ کرتا ہے، اسرائیل پر وہ جوابی حملہ کرتا ہے، تو اسرائیل کو اردن اور عراق سے گزر کر ایران پر حملہ کرنا ہوگا۔ کیا اس میں ایران اور اردن کیا ہوتا ہے؟ اردن شام کی حکومت تبدیل کروائی گئی۔ ایسا لگتا ہے یہ ڈیزائن ایک عرصہ دراز سے تیار کیا جا رہا تھا ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس کی جان بوجھ کے وجوہات بنائی جا رہی تھی۔ مختلف مواقع پہ اسرائیل دھمکیاں بھی دیتا رہا، مختلف ممالک کی حکومتیں تبدیل کروائی گئی، جیسے میں نے شام کی گزارش کی، اردن میں کیا گیا، اور ایران میں اس وقت حکومت ہے جو اس پر کوئی بہت زیادہ عوام کی حمایت، نوجوانوں کی خصوصاً حمایت حاصل نہیں ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکی بحری بیڑے پر حملہ کر کے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جبکہ ایران نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے، ایرانی میڈیا نے، کہ ان کے 2 نیوکلیئر سائٹ پر بڑے پیمانے پر بڑی تیاری کے ساتھ اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمیں فلسطین سمجھ رہا ہے، ہم ایسا بھرپور جواب دیں گے کہ اس کی حمایت کرنے والا امریکہ بھی اسے محفوظ نہ بنا پائے گا۔ اب بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پر تو حملہ ایران نے کر دیا، ان کی ایئر ریڈار سسٹم تباہ کر دیا، ایئر بیس پر حملہ کیا گیا، ان کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا، ان کے سائنسدان اور ان کے آرمی چیف کو بھی نشانہ بنانا، جو بظاہر ایک محفوظ مقامات پہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھرپور تیاری میں ایران بعض دیگر ممالک نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ اب پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ کیا پاکستان اپنا برادر اسلامی ملک کو اسرائیل کے حملے پر خاموش رہے گا، ان کو جواب نہیں دے گا؟ اب اس کا انتظار ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے تمام فوجی سربراہ، سائنسدان کو وہ اپنے مختلف بینکرز میں بڑے بڑی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو اس کی جو اہم شخصیات ہے، جس میں اس کے جوہری ایکسپرٹس ہیں، جس میں اس کی فوج کے ایکسپرٹ ہیں، ان کو بڑے بڑے بنکرز بنا کر ان مختلف املاک پر بھیج دیا گیا ہے۔ اگر وہ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بعد اب مصر اور غزہ کے بارڈر پر بھی حالات کشیدہ ہیں۔ ایران کو یہ ایک فکر ہے کہ اگر وہ ایران حملہ کرتا ہے تو اردن، جو اس وقت بعض ممالکوں نے سنا ہے کہ امریکہ کو ایئر بیس دی ہوئی ہیں، آپ ارد گرد اگر اس خطے میں دیکھیں تو امریکہ جہاں بھی حملے کرتا ہے پہلے ان کے ارد گرد جو اسلامی ممالک ہوں ان پر اپنی ایئر بیس بناتا ہے، تاکہ اس کا حملے چاہے وہ بھارت کے ذریعے کرائے، اسرائیل کے ذریعے کروائے، اور اسے کامیابی زیادہ ملے۔ یہ حملہ بہت بڑی پلاننگ اور حکمت عملی کے بعد کیا گیا ہے۔
ناظرین، دوسری طرف ذرائع دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے کہا شام حکومت تبدیل ہوئی، بشارت الاسد کو تبدیل کر کے اسرائیل فرینڈلی حکومت لائی گئی کہ بشارت الاسد اسرائیل کے خلاف تھے۔ اب دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس حملے کے بعد دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں بار بار اسرائیل کے ایران پر حملے اور مختلف ممالک کی حکومتیں تبدیلی اور اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا۔ ایسا لگتا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں جو دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اسرائیل کے اس حملے کا اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے۔ امریکہ چند روز قبل اپنے مختلف اہم شخصیات کو ایران میں سفر کرنے سے روکتا ہے، ان کی نقل و حرکت کو محدود کرتا ہے۔ 1 مہینہ پہلے بھارت حملہ کرتا ہے اور اب یہ حملہ پر ایران کا حملہ جس میں بے شمار مسلمانوں کی شہادت کی اطلاعات آئی ہیں، جس میں ایران کے فوجی افسران، آرمی چیف، سائنسدان، ان کی ایئر فورس، ان کی ایئر بیس کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں 200 سے طیارے زیادہ، سینکڑوں میزائل اور لاتعداد ڈرون استعمال کیے گئے ہیں اور ریڈار سسٹم ناکام ہو گیا ہے۔ اسی لیے ان کی جوہری تنصیبات پر حملے کا کتنا نقصان ہوا ہے، جیسے جیسے اس سلسلے میں خبریں آتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، حکومت پاکستان نے عمران خان کے خوف میں، عمران خان کی رہائی کے خوف سے ججوں کو اب چھٹی پر بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ جب عمران خان کو سزا دلوانی تھی لوور کورٹ سے، تو آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ جیل میں 10 گھنٹے 12 گھنٹے رات 11 بجے تک سماعت ہوتی رہی۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی حکمت عملی حکومت کے خلاف احتجاج کی پوری اپنی پارٹی کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا وکٹ کی طرف دونوں طرف کھیلنے والوں کو آخری وارننگ ہے، یا تو وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں، یا تحریک انصاف کی عمران خان کے نظریے کے بعد جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق احتجاج کیا جائے۔ اب دونوں طرف کھیلنے والوں کی تحریک انصاف میں نہیں۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کے لیے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ان کو عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ IMF کی مرضی کے ساتھ اور حکومت کی ڈکٹیشن پر کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ نہیں آئے گا، بلکہ خیبر پختونخوا کی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں۔ وفاقی بجٹ پر 90% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چند اشرافیہ اور 1-2 بڑے لوگوں کو، اہم شخصیات کو یا اہم اداروں کو صرف نوازا گیا ہے، باقی غریب کے لیے یہ دشمن خودکش حملہ ہے۔ یہ اس میں صرف پرائیویٹ ہسپتال کو نواز دیا گیا، بعض اہم لوگوں کو نواز دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر علی امین گنڈا پور بجٹ پاس کرواتے ہیں عمران خان کی مشاورت کے بغیر، علیمہ خان نے واضح شفاف لفظوں میں کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور میری مشاورت کے بغیر KPK کا بجٹ پاس نہیں کر سکتے، پہلے انہیں مجھ سے مشورہ ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت عمران خان پر مکمل پابندی لگانے کے لیے غور کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان اگر حکومت کے خلاف موومنٹ چلاتا ہے تو اس کا پیغام نہ آئے۔ لیکن اہم خبر ہے اس کی بھی، عمران خان اڈیالہ جیل میں حکمت عملی بنا چکا ہے اور حکومت کا برے وقت کے آغاز آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہادری دکھائی۔ عوام 80 سے 90% عمران خان کے ساتھ بتائی جا رہی ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ امریکہ کی پشت پناہی ایران کے مطابق مختلف ممالک حکومت تبدیل اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے پاکستان اور مسلم امہ اس پر رد عمل کیا دیتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔